बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त जो सूरत हाल आपसे जिस पे बात करनी है वो है भारत में मज़ीद तबाही, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और जो जितना बड़ा अपने आप को समझता था कि वो नाकाबिल तस्खीर है, उसके यहाँ उतनी ही ज़्यादा तबाही हो रही है। और 30 लाख से ज़्यादा लोग अब इस वबाई मर्ज़ से मर चुके हैं, शिकार हो चुके हैं। 30 लाख लोग कोरोना वायरस से। और इसमें अगर देखें कि कौन कौन से ममालिक हैं, ये 30 लाख जो लोग गए टोटल किन किन मुल्कों में गए, तो इसमें अमेरिका है, टॉप जो 5 कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है और बरतानिया है। और ये 5 टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। और इसमें तकरीबन 5,70,000 अमेरिका में, और ब्राज़ील में 3,90,000 से ज़्यादा, मैक्सिको में 2,15,000 से ज़्यादा, इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा। ये सरकारी आदाद व शुमार हैं। जबकि इंडिया का मैं आपको बताऊं कि इंडिया में ज़राए अबलाग मानने के लिए तैयार ही नहीं, आलमी इदारे नहीं मान रहे, आलमी इदारा सेहत नहीं मान रहा। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, और डेली इस वक्त की जो है वो हज़ारों लोग हैं, और एक अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त जो तजावुज़ कर गई है वो 10,000 से ज़्यादा की तादाद जो है वो कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसने मुसीबत डाली वो मैं आपको बता दूं, और फिर वहाँ पे मुसलमानों का इस वक्त क्या किरदार है, मुसलमानों का क्या रोल है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पहले आलमी ज़राए अबलाग क्या कह रहे हैं। आलमी ज़राए अबलाग ये कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन अखबार है, उसका एक मज़मून आया है और उसने कहा है कि मोदी जो है वो भारत को तबाही के दहाने पर ले आया है। ऑस्ट्रेलिया की क्या दिलचस्पी है इंडिया में, इसलिए कि वो क्वाड का एक अहम रुकन है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया पे बहुत ज़्यादा भरोसा। तो ये अखबार है, ऑस्ट्रेलियन अखबार है, दी ऑस्ट्रेलियन, उसमें ये आर्टिकल छपा है और मोदी को उन्होंने सारे का सारा इल्ज़ाम धरा है। और उन्होंने कहा है कि ये नाकाम तरीन जो पॉलिसियाँ थी नरेंद्र मोदी की, ये उसका शख्साना है कि इस वक्त भारत जो है वो एक क्या कहना चाहिए, एक फेल्ड स्टेट की तरफ पहुंचा हुआ है। इस मामले में कोरोना वायरस की इन्फेक्शन तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहा था, नरेंद्र मोदी और उसके सीनियर जो कैबिनेट मेंबर थे वो बड़ी बड़ी इंतखाबी रैलियां कर रहे थे, और बड़े बड़े लाखों की रैलियों से ख़िताब कर रहे थे और नफ़रत फैला रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में नफ़रत फैला रहे थे वो, और हिंदुत्व को हवा दे रहे थे। और बड़े बड़े हिंदुओं के मजहबी त्यौहार जो हैं, मेले जो हैं, उससे भी ख़िताब कर रहे थे, ख़ुद जा रहे थे और एक तरह का कर रहे थे। जबकि एक्चुअल वो ये सब कुछ क्या कर रहे थे, वो कोरोना फैला रहे थे। इंतखाबी मज़हब के नाम पे, सियासत के नाम पे ये काम कर रहे थे। फिर उन्होंने कुछ और चीज़ें भी, मोदी को उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये बदमस्ती का खुमार था इस पे चढ़ा हुआ नरेंद्र मोदी पे। क्या क्या था, खुद परस्ती का नशा था इस पे, कौम परस्त सियासत कर रहा था, सेहत का बदतरीन निज़ाम था लेकिन इसको नहीं पता था, और वैक्सीन का सुस्त रद्द अमल, और जितनी भी बंदिशों की ज़रूरत थी और मईशत को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरत थी, वो नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, बल्कि वो नफ़रतें बांटता रहा सियासी और छोटे फ़ायदे के लिए। और इसी तरीके से जो मज़ीद इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व को, अमित शाह को, अजीत डोवल को, वो क्या कहते हैं, ये मुतकब्बर और इंतहाई कम दर्जे की कौम परस्ती और ब्यूरोक्रेटिक नाहली ने, ये सारी चीज़ों ने मिल के भारत को धकेल दिया है तबाही के दहाने पर, और वज़ीर आज़म शेखियाँ मार रहा था। अब सूरत हाल क्या है, अब सूरत हाल ये है कि ना तो काबीना नज़र आ रही है, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह सारे नज़र आ रहे हैं ना, और काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंडिया में ना ही काबीना, ना ही वज़रा, बल्कि बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं।
اور اس وقت بھی یعنی کہ 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی گلیوں سڑکوں پہ آپ کو ہر طرف مریض نظر آئیں گے یا پھر شمشان گھاٹوں میں آگ کے ٹیلے نظر آئیں گے. آگ جل رہی ہے اور 24 آورس چل رہی ہے اور چتا جلائی جا رہی ہیں اس وقت. اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ ساری سچویشن کی وجہ سے ویکسین کی پیداوار کا عام بھی رک گیا ہے, یعنی کہ ویکسین بھی تیار نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ خام مال کی کمی ہو گئی ہے انڈیا میں. ظاہر ہے چیزوں نے آنا ہے, مختلف ملکوں سے آنا ہے اور مختلف شہروں سے آنا ہے, فیکٹریوں تک پہنچنا ہے, تب جا کے یہ سب کچھ ہونا ہے. اور اس وجہ سے خام مال ہی نہیں آ رہا تو ویکسین کہاں سے تیار ہوگی. یہ ایک نیا مسئلہ پیدا آ چکا ہے اور اس سے بھی اس وقت انڈیا کا نقشہ وہ بدترین ہو چکا ہے. اب تک کی بھارت میں اب بھی چھٹے روز, ایک ہفتے کی میں نے مثال دی کہ 3.5 لاکھ کیسز سرکاری طور پہ آ رہے ہیں ڈیلی, اور نئی پابندیاں بھی نافذ کر دی گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3.5 لاکھ کیسز جو ہیں وہ مزید آئے ہیں, اور سرکاری اعداد و شمار کہہ رہے ہیں کہ 3,000 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. لیکن عالمی ذرائع ابلاغ اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ 5 گنا زیادہ ہے اس سے اصل تعداد, یعنی 5 گنا کا مطلب ہے 15,000 کی ڈیلی اموات ہیں. کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس سے بالکل میچ نہیں کرتے جو سرکاری اعداد و شمار ہیں. اور پھر یہ ساری سچویشن کی وجہ سے کیا ہوا ہے, پاکستان نے امداد کی اپیل کی ہے, پاکستان نے ہر طرح کی مدد کی درخواست کہہ رہا ہوں, پیشکش کی ہے انڈیا کو. اور اب مختلف ملک, کیونکہ بارڈر تو کر دی ہیں سیل, فضائی سروس معطل کر دی ہے ساری دنیا نے انڈیا کے ساتھ فضائی سروس معطل, زمینی سروس معطل. اور اس وقت انڈیا جو ہے ایکچوئل پورے کا پورا 1.25 ارب کی آبادی وہ لاک ڈاؤن اور کرفیو آپ یوں کہہ لیں, پورا ملک جو ہے وہ ہے, نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. یہ ہے انڈیا کی سچویشن. اور اب مختلف ممالک سے طبی امداد پہنچنا شروع ہوئی ہے ان کو, کیونکہ آکسیجن ختم ہو گئی ہے, بستر ختم ہو گئے ہیں, ہاسپٹل فل ہو گئے ہیں. نہ صرف ہاسپٹل بلکہ اب جو تازہ ترین ہے جی, چھتیس گڑھ سے 70 ٹن گیس لے کر جانے والی پہلی آکسیجن ٹرین منگل کو دارالحکومت پہنچی, یعنی کہ کل پہنچی. اور مختلف اس طریقے سے, یعنی کہ صرف دلی کی میں بات کر رہا ہوں کہ 70 ٹن گیس جو ہے یہ چھتیس گڑھ سے آئی ہے, اور یہ پہلی آکسیجن ٹرین ہے جو دارالحکومت نئی دہلی پہنچی ہے, کیونکہ دلی دارالحکومت کا بہت ہی برا حال ہے. اور اس وقت وفاقی دارالحکومت, کیونکہ جہاں پہ سارے فیصلے ہوتے تھے وہاں پہ یہ منظر کشی کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے مختلف ملکوں نے پیشکش کی ہے, پاکستان نے بھی. اور پاکستان کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے, پاکستان کی اس پیشکش کی وجہ سے انڈیا میں لان تان کی جا رہی ہے نریندر مودی کی, امت شاہ کی اور انڈین میڈیا کی, کہ وہ جو پاکستان کو برا بھلا کہتے تھے وہاں سے سب سے پہلی پیشکش وہ آئی ہے. اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ پاکستان کی یہ پیشکش قبول بھی کر لی جائے, کیونکہ پاکستان کی پیشکش پر بھارتی رکن اسمبلی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ واگا بارڈر پہ آکسیجن کوریڈور بنایا جائے, اور اس میں کورونا کی جو نئی ہلاکت خیز لہر ہے اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی پیشکش کو قبول کیا جائے. یہ رکن اسمبلی ہیں امرتسر سے, اور کانگریس کے یہ رہنما ہیں گرجیت سنگھ. انہوں نے یہ پاکستان کی پیشکش پہ نریندر مودی کو کہا ہے کہ آپ نفرتیں پھیلانا چھوڑ دیں اور ایک کوریڈور بنا دیں واگا بارڈر پہ, اور آکسیجن کوریڈور, اور اس کے لیے پاکستان کی مدد لی جائے اور اپنی جنتا کی جو ہے وہ بنائی جائے. آکسیجن پلانٹ پانی پت میں ہے جی. اگلی بات یہ ہے کہ جو امرتسر سے سب سے نزدیک جو آکسیجن پلانٹ ہے وہ پانی پت میں ہے,
اور اس میں 350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور تو 50 کلومیٹر ہے، تو بہتر ہے کہ پاکستان سے یہ پیشکش قبول کی جائے اور 30 ٹن امرتسر کی 30 ٹن آکسیجن کی ضرورت کے لیے لاہور سے ہی کھیپ منگوائی جائے۔ اور اسی لیے پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان نے جی اب آکسیجن کی کھپت پوری کرنے کے لیے سٹیل مل کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میٹنگ ہو چکی ہے۔ نہ صرف اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے پاکستان، بلکہ پاکستان انڈیا کو بھی آکسیجن دے سکتا ہے، کیونکہ سٹیل مل کراچی میں کافی زیادہ کیپیسٹی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو آکسیجن موجود ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ آکسیجن انڈسٹریز کے بجائے اب زیادہ 75% جو آکسیجن ہے کل پیداوار کا 75% صرف ہیلتھ پہ لگایا جائے گا، اور اسی لیے انڈیا کو بھی پیشکش کی ہے۔ تو یہ ایک وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ، گاڑیاں ہیں تو وہ اس وقت کووڈ سینٹر بنی ہوئی ہیں، کوئی موٹر سائیکل پہ ہے تو موٹر سائیکل پہ وہ اپنا مریض لے کے بیٹھے ہیں، کوئی گدا گاڑی ہے تو وہاں لے کے بیٹھے ہیں، اور پھر تقریباً کوئی 1000 سے زیادہ مندر بند کر دیے گئے ہیں۔ 1000 سے زیادہ مندر بند کر دیے گئے ہیں کووڈ کی وجہ سے، لیکن مسجدیں SOPs کے ساتھ کام کر رہی ہیں، آباد ہیں SOPs کے ساتھ، اور اسی لیے وہاں پہ دعائیں بھی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعائیں کریں۔ اور عالمی ادارہ صحت نے بھی یہ کہا ہے کہ جو بھارت میں لہر آئی اور یہ جو تباہی آ رہی ہے، یہ نریندر مودی نے جو بڑے بڑے اجتماعات کرتے رہے ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات سن لیں کہ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا مسجد، گرجا گھر، ان کو کووڈ سینٹر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے مسجدیں تو خود ہی کھول دی ہیں اپنے فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا جی آئیں جی مسجدوں میں ہم علاج کریں گے، ہم لک آفٹر کریں گے۔ اور ایک اور بھی ایک مسلمان لڑکا ہے، اور اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنی پراپرٹی بیچ کے آکسیجن، اپنی بیوی کا زیور بیچ کے آکسیجن لے کے تو وہ آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے کرونا مریضوں کی۔ اور اس کے لیے اب اس وقت پورا جو انڈین میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس میں اس مسلم نوجوان کا کیا کہنا چاہیے؟ مفت فراہم، اچھا اگلی بات ہے کہ آکسیجن مفت فراہم کر رہا ہے، اور اس کو ایک ہیرو کے طور پہ جانا جا رہا ہے۔ شاہ نواز شیخ ہیں یہ، اور ان کو کیونکہ یہ اتر پردیش کے ہیں یہ، اور انہوں نے اپنی کار بیچ دی، اپنا زیور بیچ دیا، اپنی پراپرٹی بیچ دی۔ تو یہ ہیں مسلمانوں کا اس وقت رول وہاں پہ جو نظر آ رہا ہے۔ پھر جتنے بھی لگژری ہوٹلز ہیں ان کو کووڈ سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، ہوٹلز کو تبدیل کر دیا گیا ہے کووڈ سینٹر میں، کیونکہ وہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ اب کوئی اور تو جگہ بچی نہیں ہے۔ تو ایک اور چیز، جو بائیڈن، امریکی صدر جو بائیڈن نے نریندر مودی کو فون کیا اور انہوں نے بھی پیشکش کی، لیکن جناب انہوں نے کہا ویکسین کوئی نہیں ہے، کیونکہ ویکسین پہلے ہم اپنی ضرورت پوری کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کی کوئی ضرورت پوری کریں گے۔ البتہ کوئی اور اسسٹنٹس چاہیے، کوئی بستر چاہیے ہاسپٹل کے لیے، کوئی ہیلتھ ورکرز چاہیے، تو اس کام کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب ہم حاضر ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی بھی بھارت کو امداد کی پیشکش کر چکا ہے۔ واشنگٹن پر شدید ترین دباؤ تھا کہ وہ بھی کوئی اعلان کرے، تو اس کے بعد پھر یہ جو پریشر آیا تو تب جا کے یہ نریندر مودی اور ان کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ لیکن یہ ابھی تک جی باتوں میں، کیونکہ امریکہ خود اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آکسیجن بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، اور یہ جتنی بھی خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کوئی بھی پاکستان کا یا پاکستان کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی، واشنگٹن پوسٹ اور گارجین، انڈیپینڈنٹ، یہ جتنے بھی ہندوستان ٹائمز، یہ سارے ان اخباروں کی آپ کو میں رپورٹس پیش کر رہا ہوں۔ اور دی آسٹریلین کی میں نے ایک آرٹیکل کا ذکر کیا، تو یہ وہ ہیں کیونکہ سارے اس وقت سب کی نظریں انڈیا پہ ہیں کہ انڈیا میں جس قسم کی تباہی آئی ہوئی ہے۔ اور اسی نوعیت کی
تباہی کے پیش نظر جو ہے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن، انہوں نے ایک سلپ آف ٹنگ کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، انہوں نے کہا جی میں لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا، لاشوں کے انبار برداشت کر سکتا ہوں اپنے ملک میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں اس وبائی مرض کو، تو اکانومی معیشتیں جو ہیں ان سب کا ستیہ ناش ہو چکا ہے پوری دنیا کا۔ اور ان حالات میں پاکستان ابھی تک اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کہنا چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ پاکستان کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور اس میں پہلا سال بھی، پہلی 2 ویوز آئیں، اس میں بھی ہم بہت زیادہ محفوظ رہے۔ ایک تو میں پورے کا پورا کہوں گا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ابھی تک پاکستان میں، کوئی دعا بھی چل رہی ہے، میرا تو بلیف ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک پوری انسانیت پہ، پوری دنیا میں ایک یہ عذاب آیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو الحمدللہ پاکستان میں پہلی 2 لہریں جو آئیں ان سے بھی ہم محفوظ رہے اور بہت زیادہ تباہی نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی ہمارے ہاں 150 140 ڈیلی اموات ہیں، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو محدود کر دینا چاہیے، اپنی سرگرمیوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی اگر ہم پہ رحمتیں ہو رہی ہیں تو ان رحمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، افطاری کے وقت کہتے ہیں جو بھی دعا مانگی جائے، حالت روزے میں جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، تو اس پہ ہمیں شکرانہ کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ ہے، اگین بتا دوں، یہ BBC کی رپورٹ ہے، تفصیلی رپورٹ ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دلی کے عصری حالات اگر جاننے ہیں تو وہ دلی کے جو شمشان گھاٹ ہیں، جو چتائیں جل رہی ہیں 24 گھنٹے، آپ ذرا تصور کیجئے کتنا خوفناک منظر ہے کہ 24 آورز جتنے شمشان گھاٹ ہیں، ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ چتائیں نہ جلیں، چتا نہیں، ایک نہیں، ڈھیروں جو ہیں ڈیڈ باڈیز کو جلانے کا عمل جاری ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے میری صرف یہی گزارش ہے کہ احتیاط کیجئے، احتیاط ہی زندگی ہے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔